رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا. العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين غر الميامين المحجلين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السراء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک مل جل کے صلوات سے اور نواز دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نیا ایکسپیریمنٹ تو نہیں ہے. شاید یہ 6:30 والی مجلس غالباً ویکنڈز پر یہاں غالباً یہ طریقہ ہے اور 6:30 کا 7:15 ہو چکا ہے. تو بار بار تجربات اچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب تبدیلی نہ آئے تو تجربات کرنے پڑتے ہیں مزید. میں سمجھتا ہوں مشاورت رائے مشورہ کر کے کوئی ایک تجربہ اور کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جو انداز جو دیکھ رہا ہوں میں، دیکھیے پروگرامز میں اضافہ کرنا جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے. عزاداری کے
मरासिम में इजाफा, लेकिन जो चला आ रहा है उस पर असर अंदाज हो कोई अगर नया प्रोग्राम, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ेगा, और क़ुव्वत बर्दाश्त लोगों की और वक्त और मसरूफियात हो, तमाम चीज़ें, बल्कि उनका ज़ौक़ और शौक़, उसका मेयार, वो सब देख के ये सब किया जाता है। तो जो रोज़ की मजलिस चली आ रही है उसके लिहाज से मेरा मौजू जो मुस्तकिल है मुसलसल, ज़ाहिर है कि मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। और मुश्किल ये होती है कि ये 20, 25, 30, 40 लोग, उसके बाद आधी मजलिस के बाद से लोग आते हैं, फिर वो पता नहीं कहाँ से सिरा पकड़ते हैं, फिर वो चाहते हैं कि अब मौलाना वैसे ही चहकें। और मौलाना जो है वो बड़े सख्त जान अगर होते हैं, बड़ी ढिठाई के साथ जो है वो इब्तिदा की आधी मजलिस का टाइम गुजारते हैं कि मेयार सुखन भी ना गिरने पाए, मौजू भी खब्त ना होने पाए, रब्त भी बरकरार रहे। तो ये सब बहरहाल बड़े इम्तिहानात होते हैं। और इदारे जाफरिया मैरीलैंड, इसमें आने वाले ये माशाल्लाह मोमिनीन का ये जम्मे गफ़ीर जो यहाँ की पहचान है, उससे मुझे ये तवक्को नहीं है कि ये हंगामे सहरगाही जैसे आसमान पे कहीं कहीं सितारे रह जाते हैं। तो वो झुरमुट जो यहाँ होना चाहिए वो मेरे तवक्कुआत के ख़िलाफ़ है। बहरहाल मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, चुनांचे आप संभालें, ये जलने जा रही है। एक सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद हज़रत अहदियत है, खुदाबंद आलम विलायत का, अपनी विलायत का तज़किरा एक तरतीब के साथ कर रहा है कि जो तरतीब विलायत है हकीकत में, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, बस तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलो, और उसका रसूल है, वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलाह व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह है और उसका रसूल है वो साहिबान ईमान कि जो इक़ामा सलाह करते हैं और ईताए ज़कात देते हैं, दरा हाले के वो रुकू कर रहे होते हैं, यानी हालत रुकू में ज़कात देते हैं। ये एक अलामत, ये एक अलामत जो है वो खुदावंद आलम ने अपने बाद के और रसूल के बाद के जो वली होगा उसके लिए एक अलामत के तौर पर यह बात पेश की है। गुफ्तगू को वहीं पर ले जाता हूँ जिस मेयार पे आपको छोड़ा था मैंने, कि वलायत जो हकीकत में विलायतुल्लाह है, इस कायनात आलम के ऊपर खुदावंद आलम का हक़ हुक्मरानी, हुकूमत, हक़ मालिकियत, उसका मेयार आपने कुरान से कल मुलाहज़ा फरमाया मेरे टूटे फूटे अल्फाज में। तो ये विलायत जो है वो ऊपर से नीचे आती है, ये खुदा से चलती है और बंदगान खुदा में उस विलायत की तजल्ली होती है। यानी वो मुकम्मल इख्तियार जो खुदावंद आलम को इस कायनात पर है, इस बिना पर कि वो खालिक कायनात है और मालिक कायनात है, वो मुकम्मल इख्तियारुल्लाह अल्लाह जिस बंदे को देता है, अपना मुकम्मल इख्तियार, इक़्तिदार इस कायनात पर मुकम्मल कुदरत अल्लाह जिसे देता है वो वली खुदा होता है। और क्योंकि अल्लाह यूं ही वली नहीं है, वो खालिक कायनात है, इसलिए ये वलायत वहाँ पहुँची कि जिन बंदों का इस खिलकत कायनात में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन, कोई ना कोई हक है। तवज्जुहात फरमा रहे हैं।
تو کل میں اس منزل پہ آپ حضرات کو لے کے آیا تھا. ماشاءاللہ تھوڑا اور سمٹ آئے میرے لیے آپ حضرات کا مجمع، بس یہ کافی ہے. انشاءاللہ اور ایک صلوات پڑھیں آگے آئیں تو میں شروع کروں باقاعدہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت مطلقہ ہے، ایک ولایت جزئیہ ہے، جس کو آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ ایک بڑی ولایت ہے اور ایک چھوٹی ولایت ہے. کچھ اللہ کے بڑے ولی ہیں، کچھ اللہ کے چھوٹے ولی ہیں. بڑے ولی کون لوگ ہیں اور کس لیے ہیں، میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کیونکہ ولایت نام ہے اس کائنات عالم کی تمام اشیاء اور مخلوقات کو استعمال کرنے کا حق. یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو اولا بالتصرف ہوتا ہے، یعنی جسے استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے. کائنات کی ہر شے کو استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے. تو یہی سبب ہے کہ یہ ولایت دی نہیں جاتی ہے، بلکہ خود بخود جس میں صلاحیت ولایت ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر دی جائے گی تو یہ کائنات لازم نہیں ہے کہ ہم کسی کو دیں کوئی عہدہ اور یہ باقی کائنات اس کا کہنا بھی مان جائے. یہ کائنات جس ولایت اسی کو ملے گی کہ یہ کائنات جس کا کہنا مانے، جس کی اطاعت کرے. یعنی کائنات کی ہر شے اس کے حق کو اپنے اوپر پہچانتی ہو. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کائنات جس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو اور جس نے کی ہو، کائنات نے جس کی اطاعت کی ہو، یہ ولایت اسی کو ملتی ہے. تو اب میں نے عرض کیا تھا کہ کیوں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ ولایت کس لیے نہیں ملی. ایک ذہن میں آپ کے بات موجود ہے کہ وہ شاہد خلقت نہیں ہے، یعنی علم کی وہ منزل، حقائق اشیاء کے بارے میں وہ علم کی منزل نہیں ہے. بے توجہ. تو پہلا نبی کہ جو اس سلسلے چھوٹی ولایت جزئیہ کا جو پہلا نبی ہے وہ حضرت آدم ہے. اور حضرت آدم کو یہ ولایت مطلقہ یعنی اس ساری کائنات پر بغیر کسی شرط اور بغیر کسی قید کے جو یہ ولایت ہے نہیں ملی. اس کا سبب کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. بھائی مسئلہ جو ہے وہ فقط علم ہی کا ہے، یعنی حقائق اشیاء کا علم نہیں ہے. تو اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ علم آدم ہے کیا. بھائی توجہ کا طالب، قرآن سے پوچھا جائے کہ علم آدم کی منزل کیا ہے. یعنی وہ علم آدم کے جس کی بنیاد پہ حضرت آدم مسجود ملائکہ بن گئے، وہ علم آدم کے جس کی بنیاد پر حضرت آدم اتنے محترم ہیں کہ مسجود ملائکہ بن گئے حضرت آدم. جب خلافت آدم کا اعلان ہوا اور اللہ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے احتجاجی لہجے میں ایک پروٹیسٹ فرشتوں نے درج کرایا جو قرآن میں موجود ہے کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا ایسے کو بنائے گا اپنا نمائندہ اور خلیفہ؟ کیا ایسے کو بنائے گا زمین پر نمائندہ اور خلیفہ کہ جو فساد کرے اور خونریزی کرے؟ درا حالے کہ ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی کا اعلان کرتے ہیں. بڑے بزرگانہ لہجے میں خداوند عالم نے مختصر سا اجمالاً ایک جواب دے کے وقتی طور سے بظاہر تو فرشتوں کو ٹالا اور یہ کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ اے میرے بھولے بھالے سیدھے سادے معصوم فرشتوں، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ میرا حسن نظر انتخاب کون ہوگا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ مسئلہ گزر گیا اور آدم کی خلقت ہو گئی، مسجود ملائکہ ہو گئے. اب اللہ وہ اللہ کیسا کہ دلوں کو مطمئن نہ کرے، ذہنوں کو وہ مطمئن نہ کرے. معصوم ذہنوں میں ایک خلش تو رہی ہوگی کہ جواب انی اعلم ما لا تعلمون سے فرشتے کیونکہ معصوم ہیں وہ جسارت نہیں کر سکتے بارگاہ الہی میں، لہٰذا وہ خاموش تو ہیں، مگر فرشتے یہ اپنی نظروں میں تلاش کر رہے ہوں گے کہ کہیں تو کوئی ایسا ملے ہمیں کہ جس کی بنا پر یہ استحقاق ثابت ہو جائے کہ وہ مستحق خلافت ہے اور ہم نہیں ہیں. میں توجہ کا طالب ہوں. لہٰذا خداوند عالم نے اب اتمام حجت کا انتظام کیا فرشتوں کے اوپر، اور پھر اب اعلان ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. بھائی اب یہاں سے توجہ چاہتا ہوں.
وعلم آدم الاسماء کلھا. بھائی میری گزارش ہے کہ اس کا والیوم جو تھوڑا سا بڑھا تھا آپ اتنا ہی بڑھا دیں، اس لیے کہ مجھے بہت ایگزرشن محسوس ہو رہا ہے. ایک مجلس پڑھ چکا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، ایک اور پڑھنی ہے، تو مجمع تو تھوڑا بہت ساتھ دے گا مگر میں جتنا چاہوں اتنا نہیں دے گا. یہ میں جتنا چاہوں اتنا ساتھ دے سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ انٹلیکچول نہیں ہے. انٹلیکچول لوگوں کو پہلے مطمئن کرنا پڑتا ہے تب وہ ساتھ دیتے ہیں، یہ جبری جبرا بھی ساتھ دیتا ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب یہ قرآن مجید سے معیار علم آدم، میں نے عرض کیا کہ معیار ہے علم اور شہادت، یعنی حقائق اشیاء کا علم، یہ ہے بڑی ولایت کا معیار. اب سلسلہ نبوت کی جو سب سے پہلی کڑی ہے ظاہر بظاہر حضرت آدم، انہیں یہ بڑی ولایت جو ولایت مطلقہ کہلاتی ہے، اب قرآن سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں نہیں ملی ان کو ولایت. میں توجہ کا طالب ہوں. یہ ولایت حضرت آدم کو کس لیے نہیں ملی؟ تو اب آئیے علم آدم کا جائزہ لیا جائے کہ آدم کو کتنا علم ہے اشیاء کائنات کے بارے میں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو اشیاء کائنات جتنے بھی ہیں ان سب کے اشیاء کا، چیزوں کا، مخلوقات کا، موجودات کے اسماء کا، ان کے نیمز کا، ان کے ناموں کا علم دے دیا. لفظوں میں توجہ کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی آدم کو اسماء کا علم ہے، ناموں کا علم ہے، حقیقت کے علم کے لیے قرآن نہیں کہہ رہا ہے. بھئی اب بھی آپ میرے ساتھ نہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہر شے کی حقیقت کا علم آدم کو نہیں ہے، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے اسماء، نیمز کا، ان کے ناموں کا علم دے دیا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ گلشن کائنات اور گلشن رنگ و بو سجایا جا چکا ہے. حضرت آدم جب آئے ہیں تو ہر شے جو ہے وہ موجود ہے اور شکل ظاہری کے عالم ہے، اور نام اللہ نے بتا دیے کہ بھائی یہ شکل ہے، یہ اس کا نام ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شکل نظر آ رہی ہے، یہ اس کا نام ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو تمام اشیاء کے حقائق کا علم نہیں ہے کیونکہ شاہد خلقت نہیں ہے، اور اللہ دے بھی نہیں سکتا تھا. وجہ یہ ہے کہ کسی کو بتا دینے سے حقیقت کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود شاہد حقیقت نہ ہو. تو اب علم آدم قرآن مجید میں دیکھا جائے، کیا ہے علم آدم؟ کہ جس کی بنیاد پہ مسجود ملائکہ حضرت آدم بن گئے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، مطمئن کرنا ہے نا فرشتوں کو. پھر ان کو عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا. فَقَالَ لَهُمْ فَقَالَ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. پھر فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم ہماری نمائندگی کے حقدار تھے. اب ذرا سا یہاں پہ غور کیجئے گا، آپ غور کیجئے گا، قرآن کے یہ الفاظ ہیں. آدم کو کیا بتایا؟ علم آدم الاسماء کلھا، تمام اسماء بتا دیے. پھر فرشتوں کو کیا بتایا؟ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے کسے پیش کیا؟ ناموں کو نہیں پیش کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم کی ضمیر آئی ہے. یہ پروناؤن عربی گرامر کی یہ چیز ہے. ہم جو ہے وہ انٹلیکچول کے لیے آتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر اسما کے لیے یہ پروناؤن آیا ہوتا تو ہم نہ ہوتا بلکہ ہا ہوتا. ہا وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے. زبان عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی نان انٹلیکچول کا پروناؤن بنایا، وہ جب اس کا پلیورل بنایا جائے تو اس کے لیے جو پروناؤن لاتے ہیں اس کو مؤنث کا، فیمنن کا پروناؤن لاتے ہیں، میسکولن کا نہیں لاتے ہیں. اب یہ ایک علمی چیز ہے، توجہ کا طالب ہوں. تو اب آدم کو اسما کی تعلیم دی ہے، فرشتوں کو نام نہیں بتائے بلکہ ثم عرضہم، یعنی کچھ انٹلیکچول شخصیتیں ہیں جو فرشتوں کے سامنے پیش کی ہیں.
اب سوال یہ ہے کہ خلقت آدم سے پہلے وہ کون انٹیلیکچوئل ہیں، وہ کون انٹیلیکچوئلز ہیں کہ جو فرشتوں کے سامنے پیش کیے؟ اب امتحان برابر کا اس لیے ہے کہ آدم کو شخصیتیں نہیں بتائی ہیں، نام بتائے، فرشتوں کو شخصیتیں دکھائی ہیں، نام نہیں بتائے۔ آدم سے کہا یہ نام ہے، بتاؤ یہ نام کس کس کا ہے، شخصیتیں دکھائیں، فرشتوں کو کہا یہ شکلیں ہیں، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں۔ فالو کر رہے ہیں میری بات کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آدم کو نام بتائے، شخصیتیں دکھا دیں، بتاؤ کہ یہ نام کس شخصیت کا ہے، وہ نام کس شخصیت کا ہے۔ فرشتوں کو شخصیتیں دکھا کے کہا ان کے نام بتاؤ۔ بھائی امتحان برابر کا ہے، ایک کو نام بتا کے کہا کہ اسم کو مسمى سے ملاؤ، ایک کو شخصیتیں دکھا کے کہا ان کے نام بتاؤ۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بس جیسے ہی فرشتوں سے اللہ یہ نے کہا، اللہ نے یہ فرمایا کہ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ کے اوپر نام ان کو شخصیتوں کو پیش کیا، پھر ان سے کہا کہ بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو فرشتوں نے فوراً سرنڈر کیا یہ کہہ کر کہ سبحانکا، اے میرے پالنے والے، کوئی بدگمانی تیرے طرف سے نہیں ہے، تیری ذات پاک اور پاکیزہ ہے کہ تیرے بارے میں کوئی شبہ کیا جائے کہ تو نے کوئی ناانصافی کی ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بس اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے شروع میں دے دیا تھا۔ یعنی ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جو علم تو نے دیا ہے اس میں اضافہ کریں، ہم ریسرچ نہیں کر سکتے، ہم تحقیق نہیں کر سکتے۔ بھائی یہی کمال علم آدمیت ہوتا ہے، یہی کمال انسانیت ہے کہ اسے کچھ بتایا جاتا ہے اور وہ اپنے دو معلومات کو ترتیب دے کے ایک مجہول کو اپنے علم میں لے آتا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی دو نون چیزوں کو وہ ایک ساتھ رکھ کے ایک تیسری ان نون چیز کو بھی نون بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میتھمیٹکس میں بھی ایکویشنز ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کہ بھائی ایک ایکویشن یہ ہے کہ 6 + 4 = 10 and 6 - 4 = 2. Define the value of، بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ایکویشن میں نے حل کر دیا۔ مثلا کوئی کہے x - x + y = 10، x + y = 10، x - y = 2. Define the value of x and y۔ تو یہ دو ایکویشن آپ کو ملے، آپ فوراً حل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بھئی پلس مائنس سے کٹ جائے گا، y کٹا، 2x = کیا ہو گیا؟ بھئی ہوا کہ نہیں 12؟ تو x کی ویلیو 6 ہو گئی۔ جب کسی بھی ایکویشن میں x کی ویلیو رکھی تو خود بخود y کی ویلیو جو 4 ہو گئی۔ تو اب رکھ کے دیکھ لیں، 6 + 4 12 ہو گیا، 6 - 4 جو ہے 2 ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب دو چیزیں نون ہوتی ہیں تو تیسری ان نون کا علم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کمال علم انسانیت ہے کہ اس کے علم میں نمو ہے، فرشتے کے اندر اضافہ نہیں ہے۔ بس جیسے ہی اللہ نے امتحان رکھا اور مشیت کے تیور بدلے کہ استحقاق خلافت، میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جیسے ہی کہا فرشتوں نے سرنڈر کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا تھا۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ یا آدم، فقال یا آدم، بڑے بھروسے سے آدم نے کہا، اللہ نے کہا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم تم ان فرشتوں کو ان شخصیتوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم، جب آدم نے نام بتا دیے، اسم سے شخصیت کو مسمى کرا دیا، مسمى سے ملا دیا۔ یعنی روایات کہتی ہیں، ہر روایت سنی شیعہ ہر کتاب میں کہتی ہے کہ یہ پنجتن کے نام تھے، ہر روایت کہتی ہے۔ شکلیں، اشباہ یعنی عالم انوار میں ان کی شکلیں موجود ہیں، جسے شبہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی شکل ہے۔ ہم ہیں، ہم میٹر بھی ہیں اور ہماری ایک شکل بھی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شکل تو ہو مگر میٹر نہیں ہوتا، مادہ نہیں ہوتا۔ مثلا ہمارا سایہ، کہ شکل تو نظر آ رہی ہے مگر جا کے پکڑ کے دیکھیے، وہ سایہ جو ہمارا ہے اس میں شکل تو ہے مگر میٹر نہیں ہے۔ ہم خود ہیں، ہم میں شکل بھی دکھائی دے رہی ہے، میٹر بھی ہے، یہ شکل ظاہری ہے اور مادہ بھی ہمارے اندر ہے۔ سایہ ہے، اس میں شکل ہے مگر میٹر نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے؟ تو اب
اس خلقت کائنات سے پہلے جو موجود تھے اور اب کائنات پیدا کی گئی ہے. اب جب امتحان ہو رہا ہے تو شکلیں تو موجود ہیں, ان نوروں کی شکلیں موجود ہیں, اور نام آدم کو بتا دیے گئے یہ نام ہے. اب شکلوں سے ملاؤ تو ہر روایت یہ کہتی ہے, ہر کتاب کے اندر, کہ آدم نے شکلیں دیکھی اور ناموں کو دیکھا اور کہا ہاذا محمد, ہاذا علی, ہاذا فاطمہ, ہاذا حسن, ہاذا حسین. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے بڑے فخر سے کہا فرشتوں سے کہ ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم ہر غیب سماوات و ارض, ہر بات جو غیب کی ہے وہ جانتے ہیں, اور ہم وہ بھی جانتے ہیں جو تم اظہار کر رہے ہو, اور جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہو ہم وہ راز بھی جانتے ہیں. بھائی آدم مسجود ملائکہ ہو کر اور اب امتحان علم میں جیتے, یعنی فرشتوں سے افضل ہے آدم. مگر ہمارا سوال یہ ہے کہ تفسیروں میں لکھنے والے ہر فرقے کے علماء و مفسرین کہ جنہوں نے یہ لکھا کہ جب فرشتوں اور آدم کے درمیان اللہ نے امتحان لیا, اور کاہے کا امتحان لیا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایگزامینیشن پیپر کا کیا تھا, کوسچنز کیا تھے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی امتحان علمی کہ جس علم امتحان میں پاس ہونے کی بنیاد پر حضرت آدم افضل ہو گئے اور ملائکہ ان سے پست نظر آئے, اس امتحان کا کوشچن کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی شخصیتوں سے ان کے ناموں کو ملا دینا ہے. اب تمہیں اہل بیت کی منزل سمجھ میں آئی کہ اگر ان کی معرفت, اگر ان کے نام کو شکلوں سے ملا دیا جائے تو مسجود ملائکہ بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد کے اوپر. بہرحال اب یہ امتحان ہوا تو میں جو آپ کے ذہن میں جو نقطہ منتقل کرنا چاہ رہا تھا علم کے حوالے سے, کہ علم آدم کی انتہا کیا ہے, قرآن بتا رہا ہے علم آدم الاسماء کلہا, آدم کو اسماء کا علم دیا ہے. یعنی انبیاء کائنات کی چیزوں کے, مخلوقات کے ناموں کے عالم ہوتے ہیں, ان کی حقیقت کے عالم نہیں ہوتے. نہیں غور فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آدم جو سب سے پہلا نبی ہے وہ ناموں کا عالم ہے. ناموں کا عالم ہے تو فرشتوں سے اونچا. اسماء کے عالم ہیں, کائنات کی چیزوں کے ناموں کے عالم ہیں, شکل ظاہری کے شاہد ہیں, ناموں کے عالم ہیں, حقیقت باطنیہ کے عالم نہیں ہیں. مگر پیغمبر کی ایک دعا مجھے یاد آ گئی, اور میرے ایک برادر مومن نے مجھے کل یاد بھی دلائی, مگر میں نے کہا کہ وہ روانی میں, اور ظاہر ہے کچھ وقت اس میں اور لگتا, میں نے اس لیے نہیں بیان کیا کہ اب آدم کے علم کا معیار کیا ہے, کہ اسماء کے عالم, حقیقت کے نہیں. پیغمبر کی ایک دعا موجود ہے, اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہی, اے میرے پالنے والے مجھے ہر شے کی باطنی حقیقت کو دکھا, کیسی کہ جیسی کہ وہ ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو محمد و آل محمد عالم حقائق ہیں. توجہ کا طالب ہوں. انبیاء و مرسلین آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ عالم حقائق نہیں ہے, عالم اسماء ہے. ناموں کا علم ہے انہیں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ فقط انہوں نے دیکھا ہے, یا یوں کہوں آپ سے کہ منزل عین الیقین پر تو ہیں ہر چیز کے. ذرا غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. 3 منزلیں ہوتی ہیں یقین کی, ہر شے کے بارے میں یقین کہ وہ کیا ہے. معرفت کی 3 منزلیں ہوتی ہیں یقین کی. ایک ہوتا ہے علم الیقین, ایک ہوتا ہے عین الیقین, ماشاءاللہ, اور تیسرا حق الیقین. بچوں کے لیے فقط ایک مثال, ابھی یہاں کوئی شخص آیا اور کسی نے کہا کہ باہر مثلا کسی کی کار جو ہے وہ کسی نے اللیگل پارک کر دی ہے اور اس پہ ٹکٹ لگ گیا ہے. توجہ,
ایک آیا، دو آیا، تین آیا، ایک ہی کار، ایک ہی اس کا نمبر، سب ایک ہی نمبر بتا رہے ہیں، ایک ہی جگہ بتا رہے ہیں، ایک ہی ٹائم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جا کے ابھی نہیں دیکھا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کیونکہ ایک ہوتا تو شاید امکان خطا اور امکان مزاح بھی ہو سکتا تھا، جھوٹ بھی ہو سکتا تھا. ایک ہی کنڈیشنز کئی لوگ ایک ساتھ بتا رہے ہیں. علم ہوا مگر یقین تو ہوا، مگر کون سا یقین ہے؟ علم الیقین. ہم شاہد نظارہ نہیں ہیں. بھائی توجہ، اب ہمیں جستجو ہوئی کہ دیکھے جا کے، لگا کے بھی نہیں لگا. ہم جا کے باہر نکلے اور ہم نے دیکھا کہ ہاں واقعی میں وہی نمبر کار کا تھا، وہی جگہ تھی، اس پہ اللیگل پارٹ تھی اور اس کے اوپر ٹکٹ لگا ہوا ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ عین الیقین ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اب بھی ہمیں ایک شبہ ہو رہا ہے کہ وہ واقعی میں لگا ہے کہ نہیں لگا ہے ٹکٹ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ریئل ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہم تحقیق کریں گے تب ہم اس حق الیقین کی منزل پہ پہنچیں گے. یعنی جو ہمیں دینے ہی پڑ جائے گا تو یقین تو ہو ہی جائے گا نا. بلکہ آپ اسے دوسری مثال سے اور بہترین سمجھیں کہ ہم نے سنا کہ آگ لگ گئی ہے، یہ علم الیقین ہے. ذوق جستجو ہمیں لے گیا، ہم نے دور سے دیکھا کہ شعلے نظر آ رہے ہیں اور دھواں نکل رہا ہے. جب آنکھوں سے دیکھا یہ عین الیقین ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اب بھی شبہ ہو رہا ہے کہ ہے بھی آگ، کہ جادو تو نہیں ہے کہیں، نظر بندی ہے تو نہیں ہے کہیں. تو ایک عشق نے اور ذوق تحقیق اور جستجو نے اس میں جو جست لگائی اور آگ میں خود جا گرے. جب اپنے وجود سے حرارت آتش کو محسوس کیا. بھائی توجہ کا طالب ہوں، تم منزل حق الیقین پہ آ گئے کہ ہاں آگ ہے. یہ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ منزل یقین کی، علم کی کہاں تک پہنچی. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب خدا حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا نا کہ چھوٹی اور بڑی ولایتیں. اب آئیے حضرت ابراہیم کے بارے میں دیکھا جائے کہ کس منزل یقین کے اوپر ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم ابراہیم کو دکھایا کرتے تھے وقتاً فوقتاً زمینوں اور آسمانوں کی تمام اشیاء کی حقیقتوں کو. ابراہیم کو ہم کبھی کبھی وقتاً فوقتاً الگ الگ وقتوں میں ڈیفرنٹ چیزوں کی اندر کی حقیقت کو ابراہیم کو کبھی کبھی دکھایا کرتے تھے. ذرا میرے ساتھ آ جائیں. حقائق اشیاء پہ بیان ہو رہا ہے تو قرآن ہی سے سنیں. ایک ہمت افزائی کے لیے صلوات پڑھیں. بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. توجہ کا طالب ہوں. اب منزل دیکھیں. میں نے عرض کیا کہ چھوٹے ولی کیوں ہیں، بڑے ولی کیوں ہیں، یہ کس لیے ہیں. معیار قرآن بتا رہا ہے. وَكَذَلِكَ كُنَّا نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم ابراہیم کو دکھایا کرتے تھے. بہت بڑے امام المفسرین فخر الدین الرازی، تفسیر مفاتیح الغیب جسے تفسیر کبیر کہتے ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں جو 32 والیوم میں، جو میرے پاس تفسیر ہے بیروت سے چھپی ہوئی، 32 والیومز اس کے ہیں اور اس میں وہ تفسیر چھپی ہوئی ہے. اور تمام علوم کسی قسم کا بچا نہیں ہے کہ جو اس میں انہوں نے تفسیر میں سمو نہیں دیا ہے. اور بقول مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن میں فخر رازی کے اوپر ایک کمنٹ کسی کا نقل کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک مقولہ ہے، یعنی اتنا علم بھرا ہے تفسیر رازی میں، اتنے قسم کے علوم بھرے ہیں کہ اس پر ایک کمنٹ کسی نے کیا ہے، بزرگ نے اسے نقل کیا. انہوں نے کہ کل شیء فی التفسیر الرازی الا التفسیر، یعنی تفسیر رازی میں ہر چیز ہے تفسیر چھوڑ کے. تفسیر رازی میں ہر علم ہے مگر تفسیر نہیں ہے. آپ پڑھیں تو مزہ آئے گا. بھائی توجہ، ٹرانسلیشن اگر اس کا ہوا ہو انگلش میں. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک لفظ کننا چھپا ہوا ہے، یعنی وَكَذَلِكَ كُنَّا نُرِي، یعنی ہم ابراہیم کو دکھایا کرتے تھے حقائق اشیاء ملکوت السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی تمام اشیاء کہ ملکوت یعنی ان کی جو باطنی قوت اور حقیقت ہے، ہم انہیں وقتاً فوقتاً دکھایا کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ ساری کائنات کی ہر شے کی حقیقت دکھائی ہو. بھائی ضائع نہ جائے ارباب علم و نقطہ سن. وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ دکھا رہا ہے الگ الگ،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری کائنات کی حقیقت ایک بار میں، ایک دفعہ واحدہ آنے واحد، یعنی ایک نظر میں سب ہر شے کی حقیقت۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تو دکھا دے، ابراہیم کی نظر میں وہ تاب نظارگی نہیں ہے۔ یہ فخر رازی نے لکھا ہے، ابراہیم کی نظر میں وہ تاب نظارگی نہیں ہے کہ ایک لمحے میں ایک ساتھ کائنات کی ہر شے، بھائی کیونکہ شاہد خلقت تو ہے نہیں، اب اللہ بعد میں دکھا رہا ہے تو ایک ساتھ نہیں دکھا رہا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ساری کائنات کو ایک بار میں اس کی حقیقت، بھائی کبھی سورج کی تھوڑی حقیقت دکھائی تو چاند کی نہیں، اگر چاند کی حقیقت دکھائی تو پھر ستارے کی نہیں، بھائی ستارے کی دکھائی تو عرش کی نہیں، عرش کی دکھائی تو فرش کی نہیں۔ وجہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کی نظر خلیلی میں وہ تاب نظارگی نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے حقائق اشیاء کو ایک نظر میں دیکھ کے احاطہ علمی کر سکے، وہ اسے سنبھال نہیں پائیں گے۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ابراہیم کی منزل ہے، اور کیوں دکھاتا تھا کبھی کبھی؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم جو ہے وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر میں دہراؤں گا، اس لیے دکھاتا تھا کہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، مگر ساری کائنات کی حقیقت کو ایک ساتھ نہیں دکھایا، برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دکھایا یقین بڑھا، دوسری دکھایا اور بڑھا، تیسری دکھایا اور بڑھا۔ اے غلامان علی اب فرق پہچانو۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی ابراہیم کی منزل یہ ہے کہ ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے، ایک ایک چیز دیکھیں تو یقین میں اضافہ ہو۔ اور علی کا دعویٰ یہ ہے کہ لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر یہ پردے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا۔ ماشاءاللہ، ایک مل جل کے صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی ابراہیم کے یقین میں اللہ کے رہی لَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم وقتاً فوقتاً دکھایا کرتے تھے، کیونکہ ایک ساتھ ابراہیم تاب نظارگی نہیں تھا، ان کی نظر میں وہ قوت نہیں تھی کہ سنبھال سکے حقائق اشیاء کو ایک بار میں۔ علی کہہ رہے ہیں کہ لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر یہ مادی حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیکر بشری میں آ کے جو حجابات پڑے ہیں، یہ حجابات ہمارے اختیاری ہیں۔ اے کاش کہ آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بشریت کے حجابات ہمارے لیے اختیاری ہیں۔ ارے ہم سے وہ کیا کائنات کی چیزیں چھپیں گی ان کی حقیقتیں کہ جب ہمارے سامنے پیدا ہوئی ہیں۔ تو حجاب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھیس بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی توجہ، تو اللہ کس لیے دکھایا؟ اللہ نے ابراہیم کو ملکوت سماوات والارض کا مشاہدہ کس لیے کرایا؟ تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور اب منزل یقین سنے کہاں تک پہنچی ابراہیم کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، منزل عین الیقین تک پہنچے، ابھی منزل حق الیقین پہ نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ منزل حق الیقین پہ نہیں ہے، اس لیے کہ حقائق اشیاء کو اپنی جان میں وہ محسوس کرے گا کہ جس کے نور سے اشیاء نکلی ہو۔ ذرا سا سماعتوں کو بلند کرے تو مزہ آئے گا۔ اپنی جان میں وہ محسوس کرے گا حقائق کہ جس کی جان سے براہ راست اشیاء کا کوئی رشتہ ہو۔ تو اب منزل عین الیقین پر پہنچے، اللہ کہہ رہا ہے لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب جب دکھا دیا اور یقین کی منزل پر آئے، اب پھر ابراہیم نے ایک بار کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے پالنے والے ہمیں انہی آنکھوں سے، پھر وہی عین الیقین کا مطالبہ، رب ارنی کیف تحیی الموتى،
اے پالنے والے ہمیں آنکھوں سے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو، مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. یعنی ابراہیم حقیقت موت و حیات سے ابھی واقف نہیں ہیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب قرآن ہی میں یہ واقعہ ہے تو اللہ نے کہا کہ قالا اولم تؤمن، کیا ابراہیم تم ایمان نہیں لائے ہماری اس قدرت پر کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا قالا بلا، کہا کیوں نہیں بھائی ناٹ، کیوں نہیں ایمان لائے؟ ان کا پھر کہے کے لیے ان کا ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے. میں آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے، موت حیات میں کیسے بدلتی ہے. معیار موت و حیات کیا ہے؟ قرآن میں واقعہ موجود ہے. اللہ نے کہا کہ 4 پرندے لے لو، ہر ایک کو ذبح کرو، ہر ایک کے جسم کے تمام اجزاء کو بوٹی بوٹی کر کے آپس میں ملا دو، قیمہ اس کا ایک ایک چھیچڑا ایک ایک جز ملا دو، اور اس کے بعد تم اس کے 4 حصے کرو. جب ایک دوسرے میں بالکل مکس کر دو، ہوموجینیس بنا دو، ملا دو سب ایک ساتھ، اور اس کے بعد 4 حصے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر 4 جگہوں پر اس کے 1/4 رکھو، اور وادی میں پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو اور ایک ایک پرندے کے منقار اس کے سر کو ہاتھ لے کے تم پکارو. قرآن میں موجود ہے کہ 4 پرندے لے لو ابراہیم، اور ایسا کر کے سمدعوہن، انہیں تم آواز دو، ندا دو، پکارو، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی منزل یقین یہاں تک پہنچی ہے کہ مردے کو زندہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، اور تم جب ان کے منقاروں ان کے سروں کو پکڑ کے پکارو گے تو وہ پہاڑ پر سے دوڑتے ہوئے تمہاری آواز پہ لبیک کہیں گے اور آ کے مل جائیں گے. چنانچہ ابراہیم نے جیسے ہی ایک ایک کو پکارا، ہر ڈھیر سے اس کا جو جز تھا، جو سر ہاتھ میں تھا، ایک ایک بوٹی، چھیچڑا، ہڈی، قیمہ، اپنا اپنا حصہ 4 میں سے نکلنا شروع ہوا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آ کے منقاروں سے مل کے پھر سے زندہ پرندہ بن گیا. بھائی غور فرمایا آپ نے؟ قرآن اس واقعے میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری نظر میں جو مردہ ہے وہ تم جانو، اور تمہاری نظر میں زندہ ہو وہ تمہارا فلسفہ ہوگا. بھائی اللہ کی نظر میں زندہ ہونے کا اور مردہ ہونے کا معیار یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کسے زندہ کہا جائے، کسے مردہ کہا جائے. اے کاش کہ میرا میسج پہنچے. قرآن کی زبان میں زندہ کون ہے؟ قرآن کی زبان میں مردہ کون ہے؟ بھائی قرآن میں یہ ابراہیم کے واقعے اور 4 پرندوں کا قیمہ بنا کے اس تمثیل سے، اس ڈیمانسٹریشن سے اللہ نے یہ صبح قیامت تک معیار موت و حیات بتا دیا. کیا معیار ہے؟ کہ جب بھی کوئی نبی خدا، بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب بھی کوئی نبی خدا وادی کوہ میں کھڑا ہو کر، جب بھی کوئی نبی خدا پکارے، بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو پہاڑ سے دوڑ کے آئے اور نبی کی آواز پہ لبیک کہے، وہ قرآن کی زبان میں زندہ ہے. اور اگر نبی کے پکارنے پر کوئی لبیک نہ کہے، پہاڑوں پہ دوڑتا رہے، وہ مردہ ہے. ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازیں. میں توجہ کا طالب ہوں. تو ابراہیم نے منزل یقین پر لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس کے بعد کہنے رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، دکھا دے مردے کیسے زندہ کرتا ہے. تو یہ منزل انتہا ابراہیم ہے یقین کی
کہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مردے کیسے زندہ کرتا ہے، اور دیکھ کر ابراہیم کو یقین آ گیا. بھائی توجہ کا طالب ہوں، مگر کیونکہ حقائق اشیاء کے عالم نہیں ہیں، شاہد خلقت کائنات نہیں ہیں، حقیقت موت کو نہیں جانتے ہیں، حقیقت حیات کو نہیں جانتے ہیں، حقیقت شمس و قمر کو نہیں جانتے، حقیقت نجوم کو نہیں جانتے. بھائی یہی سبب ہے کہ ابراہیم سے جب بحث ہو رہی ہے ان کے زمانے کے مشرکوں سے، ستارہ پرستوں سے ہو رہا ہے مقابلہ، چاند پرستوں سے ہو رہا ہے مقابلہ، سورج پرستوں سے مقابلہ ہو رہا ہے. جو چاند و سورج اور ستاروں کو سجدے کرتے تھے تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ان کی لاجک کیا تھی؟ جب وہ نہیں مان رہے تھے، شرک کرتے چلے جا رہے تھے، تو اللہ نے ایک طریقہ ان کو سکھایا اور وہ قوم کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے. اب یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے، میں توجہ کا طالب ہوں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، جب رات نے چھاپ لیا اور ڈھانک لیا، چھپا دیا ان کو سب کو، یعنی تاریکی پھیل گئی. وَرَأَ الشَّمْسَ وَرَأَ الْقَمَرَ بَازِغًا، اور ابراہیم نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے جیسے ہی دیکھا کہا ہاذا ربی. بھائی سن لے، چھوٹے ولی کی منطق سن لے، پھر بڑے کی سنیے گا. کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. چاند کو چمکتے دیکھا، کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ رات گزرتے ہوئے ڈوبنے لگا، کہا ان اللہ لا يحب الآفلین، ڈوبنے والا اللہ نہیں ہو سکتا. پھر اگلا اسٹیپ ہے، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا ہاذا ربی، یہ ہمارا رب ہے. فلما افلت قال ان اللہ لا يحب الآفلین، جب وہ ستارے ڈوب گئے تو ابراہیم نے کہا کہ ڈوبنے والا اللہ نہیں ہو سکتا ہے. اب صبح ہو گئی. فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کی چمک دمک ابراہیم نے دیکھی، کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، اور جب وہ سورج بھی شام کو ڈوب گیا، یہ منطق ابراہیم تھی. فلما افلت قال ان اللہ لا يحب الآفلین، کہا کہ اللہ جو ہے وہ ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ڈوبنے والا اللہ نہیں ہو سکتا. پھر فوراً کہا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. اے قوم، میں بری ہوں تمہارے شرک سے، میں تمہارے ساتھ ساتھ جو کچھ دیر چلا میں تمہارے شرک سے بری ہوں. میں اپنے رخ حیات کو منعطف کرتا ہوں، اپنے رخ حیات کو ادھر موڑتا ہوں کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، میں حنیف ہوں، میں باطل سے کترا کے چلنے والا ہوں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے احمق مسلمانوں نے روایات میں اپنی اسی لیے لکھا ہے کہ ابراہیم نے معاذ اللہ کلمہ کفر 3 بار کہا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ منطق ابراہیم تھی کہ مخالف کے ساتھ کچھ دیر چل کے اس کا کانفیڈنس جیت لو تاکہ اختیار سے اسے واپس لے کر آؤ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا اس کے ساتھ ساتھ چلو تاکہ اسے آپ پر بھروسہ ہو جائے کہ آپ ضدی نہیں ہیں، آپ کا نیچر ڈومینیٹنگ نہیں ہے، آپ ضد کر کے اپنی بات نہیں منوانا چاہ رہے ہیں کہ بس مان لو، منطق سے منوانا ہے. ساتھ میں چلے اور اس کے بعد دکھا دیا. بھائی بلند ہوا، کہا ہے بھائی یہ رب ہے. ڈوبا تو حیثیت خود ہی بتا دی، عقل میں آئی ان کے، جس کے آئی اس کے آئی. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر آپ غور کریں، توجہ، غور فرمائیں. ابراہیم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ نکلے اور پھر ڈوب جائے. بھائی ہیں میرے ساتھ کے نہیں ہیں؟ ابراہیم جو ہے وہ اس کی حرکت پہ نظر تو ہے، حرکت شمس پہ نظر ہے، مگر اختیار نہیں ہے. ارے اب بھی ذہن نہیں پہنچا. حرکت قمر پہ نظر ہے مگر اختیار نہیں ہے، حقیقت سے واقف نہیں ہے. حرکت نجوم پہ نظر ہے مگر اختیار استعمال نہیں ہے. بلکہ اور اب آگے بڑھ کے آئیے کہ دربار نمرود میں اب زبردست مقابلہ ہو رہا ہے، اور ایسا مقابلہ ہو رہا ہے کہ بس آر پار بالکل
یعنی ڈو اور ڈائی والا مقابلہ آخری نمرود سے ہونے جا رہا ہے ابراہیم کا. اس کے بعد تو پھر وہ چڑچڑا کے نمرود ابراہیم کو آگ میں پھینکوائے گا, مگر اب تک کے علم و براہین و منطق اور لاجک سے گفتگو اللہ کا نبی اللہ کی دی ہوئی دلیلوں سے کر رہا ہے. تو قرآن نے پھر نقل کیا کہ افرأیت الذی, کیا تم نے اس کو دیکھا, اس نمرود کو, کہ جس نے ابراہیم سے منازعہ اور مخالفت کی ان کے رب کے بارے میں. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مقابلہ کیا تو اس نے نمرود نے کہا من ربک, کون ہے تمہارا رب؟ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ رب الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. تو فوراً نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت, میں زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. بھئی توجہ, یہاں تک تو لے کر آئے ابراہیم, یعنی تاکہ اس کو الجھایا جائے. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم ایک اسٹیپ آگے بڑھے, کہنے لگے ان اللہ, بھئی توجہ, ان اللہ یاتی الشمس من المشرق فاتحا من المغرب ان کنت من الصادقین. بھئی اللہ جو میرا ہے وہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ اللہ ہے تو مغرب سے ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دے تو. ابے کیا سن رہے ہیں؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی اتنی زبردست حجت اور دلیل تھی کہ جیسے ہی نمرود نے یہ سنا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ مبہوت و اسپیچ لیس ہو کے کھسیا کے خاموش ہو گیا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہوں گا اے ابراہیم, یہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے. اگر تو ہے اپنے دعوے میں سچا تو مغرب سے نکال دے. ابراہیم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے رب کی پہچان یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مغرب سے سورج نکال دے. بھائی بیدار اب بھی نہیں ہیں آپ؟ غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ ابراہیم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی نکال دے. بھائی نہیں غور فرمایا آپ نے. اے ابراہیم اگر کوئی دامن مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے ابھار دے تو ابراہیم کہیں گے کہ بھائی یہ اس کے لیے جواب ہے کہ جس پہ یہ خاموش ہو گیا, اور جسے نکالنا ہے ارے اسی کے بھروسے ہی پہ تو چیلنج کر رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد کے اوپر. ایک اور صلوات سے ہمت افزائی فرمائے. ایک مل جل کے ذرا جوان و بزرگ مل کے, بزرگ ہلکے جوان تیز پڑھیں. بھئی یہ ہماری بھی غذا ہے آپ کی بھی غذا ہے, لہذا ایک صلوات اور تکلف نہ کریں, ویسے پڑھیں کہ جیسے پڑھی جاتی ہے صلوات باقاعدہ شیعوں کے ٹون میں. بتوجہ, جس نقطے کے اوپر آپ کو مجھے لانا تھا میں لے آیا آپ کے اذہان عالی کو, مگر آپ شاید پورا نہیں محسوس کر رہے. توجہ بھائی, چھوٹا ولی جو ہے وہ مشرک اور کافر کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ چیلنج تو کر سکتا ہے کہ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال. چیلنج تو چھوٹا ولی کرتا ہے مگر نکال نہیں پاتا. چھوٹا ولی چیلنج تو کرتا ہے, بڑے ولی کے اعتبار پہ چیلنج کرتا ہے, بڑے ولی کے بھروسے چیلنج کرتا ہے. چیلنج تو کرتا ہے مگر نکال نہیں پاتا. وجہ بتائیں کیا ہے؟ کہ شاہد خلقت شمس نہیں ہے, حقیقت باطنی سے واقف نہیں ہے, استعمال کا گر معلوم نہیں ہے, کیونکہ اس کے سامنے نہ بنا ہے, نہ اس کے تصدق میں, نہ اس کے وسیلے سے, نہ اس کی مدد سے بنا ہے. تو یہ سورج چاند اسی کا کہنا مانتے ہیں کہ جن کی روٹی کھاتے ہیں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب جس منزل فکر پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, اس لیے کہ جب تک مجلس میں میری وہ کیفیت چاہے چند منٹ کی ہو وہ نہ آئے میں خود مطمئن نہیں ہوتا. اس لیے کہ ابھی میں نے حق فضائل آج کی مجلس کا ادا نہیں کیا ہے. آپ سے بس تھوڑی سی توجہ, تھوڑی سی مدد,
ایسی کہ جیسے کہ میری بات ایبزارب ہو رہی ہے، تو میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اڑانا چاہ رہا ہوں، میرے ساتھ آ جائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی بیدار؟ میں نے عرض کیا کہ پہلے محمد سے 14واں محمد جس میں ایک ولیہ بھی ہے، یہ سب ولی مطلق الہی نیکسٹ ٹو اللہ، یہ اللہ کے 100% نمائندے، یہ ولی مطلق ہے، یعنی اختیار اللہ ساری کائنات پہ ان کو ویسے ہے جیسے اللہ کو ہے، اللہ کے دینے پر. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ان کی قدرت اللہ کی قدرت جیسی ہے، اس سے توحید نہیں خراب ہوتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کمال توحید سنیں لوگ. بھائی میں تو کہتا ہوں کہ علم خدا ان کے پاس، رحمت خدا ان کے پاس، حلم خدا ان کے پاس، اختیار خدا ان کے پاس، قدرت خدا ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ کمالات خدا ان کے پاس، صفات خدا ان کے پاس. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی انتہا ان کی بھی کوئی نہیں ہے، بس ابتدا ہاتھ میں ہے اللہ کے. ذرا غور فرمائیں میں کہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں. یہ 2-3 جملے اس منزل سے پہلے بول رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ توحید کے خلاف نہیں ہے کہ وہ مکمل اللہ والا اختیار لیے ہوئے ہیں، بلکہ ایک جملہ لکھ لیے اپنے پیشانی عقیدہ کے اوپر، اور ہر بدذوق منافق کے سامنے جب اہل بیت کے فضائل سن کے وہ آپ پہ شرک کا الزام لگائے، غلو کا لگائے، تو یہ کہہ دیں کہ ہمارا عقیدہ محمد و آل محمد کے بارے میں سنو. کیا ہے؟ ایک جملہ فقط، یہ مختار کائنات ہیں. ابھی آدھا جملہ ہوا ہے. بھئی یہی تو شرک لگتا ہے نا. بھئی دوسرا ملا لیجئے گا، یہ مختار کائنات ہیں مگر محتاج خدا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا نوازی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. توجہ ہے کہ یہ فرق توحید و شرک ہے. ان کے خالی اختیارات پر نظر ڈالو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. اب بھی نہیں آپ نے غور کیا. جو لوگ بہکتے ہیں علی کو دیکھ کر، انہوں نے اختیارات علی پہ کو تو غور سے دیکھ لیا، مگر یہ نہ دیکھا کہ جو کائنات کا مختار کل ہے وہ بھی کسی کا محتاج ہے. تو اختیارات پر نظر ڈالو گے تو کافر ہو جاؤ گے. ان کی احتیاج کو ملا کے اختیارات پہ نظر ڈالو. بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو مختار کائنات ہیں وہ محتاج خدا ہیں. ساری کائنات ان کی محتاج. یہ ساری کائنات پر اختیار کل رکھنے والے، مگر ایک منزل پہ محتاج خدا. تو فرق اللہ اور اہل بیت یہ نہیں ہے کہ اللہ صاحب اختیار ہے کائنات کا اور یہ نہیں ہے. نہیں، یہاں تک تو ساتھ میں ہیں. جیسے اللہ مختار کل ویسے ہی اہل بیت مختار کل. فرق یہ ہے کہ اہل بیت محتاج خدا، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد کے اوپر ذرا نوازی. ویسی یہ حنفی صلوات ہے، شیعہ صلوات پڑھیے. ارے کیا جاتا ہے، ایک بار اگر تڑپ کے صلوات پڑھ دیجئے گا. نہیں، اب وہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اس کیفیت فضائل پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، یہ جملے بولنے ضروری تھے. بھائی توجہ. انبیاء و مرسلین چھوٹے ولی آدم کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ عالم اسماء ہے، عالم حقائق اشیاء نہیں ہے. یہ عالم حقائق اشیاء ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے. ذرا دربار فرعون میں کچھ دیر کے لیے آ جائیے. کبھی کبھی کافر کے دربار میں بھی اعلان توحید ہوتا ہے. ارے کسی حق پرست کے کافر کے دربار میں جانے سے بدگمان نہ ہوئیے گا اور دوستی نہ ثابت کریے گا، کچلنے جاتا ہے. کوئی حق پرست جب کبھی کسی شیطان کے دربار میں نظر آئے، کوئی حق پرست جب کسی باطل کے دربار میں بھی نظر آئے
تو سمجھ لینا کہ اتمام حجت خدا کرنے جا رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ فیور ہے یا بڑی دوستی تھی. تمہیں ہوگی ضرورت دوستی ثابت کرو. کس لیے گیا اس پہ تو نظر ڈالو. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب دربار فرعون کا منظر ذرا سنیں. کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم؟ مقابلہ موسیٰ و ہارون سے مقابلہ ہونے والا ہے. ساری حجتیں، ساری دلیلیں، یہ آخری حجت ہے. جیسے ابراہیم کی وہ آخری حجت تھی کہ سورج پلٹا دے تو جانوں، وہ چپ ہو گیا، اسپیچ لیس ہو گیا، بعد میں جو کرنا ہے کرے. یہی فرعون کے ساتھ بھی آخری حجت سن لیں کیسی ہے. چھوٹا ولی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اللہ کا منہ لگا نبی ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، حق کلام، جو حق کلام ہے ویسے گفتگو کی. شجر کے وسیلے سے منہ لگایا تو کلیم بن گیا. اب اس کلیم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ دربار. بحثیں ہو رہی ہیں، نہیں ماننے کو تیار ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے معجزات بھی دکھائے. سب کچھ دیکھنے کے بعد ید بیضا اور عصا کا معجزہ، یہ سب 9 معجزات حضرت موسیٰ کو اللہ نے دیے تھے. نشانیاں، معجزات، آیات. کہا کہ تم دونوں جادو ہو، گر ہو، تم ساحر ہو. تم آئے ہو اپنے سحر سے لوگوں کو بہکا کے ہمارے ملک میں فساد کرنے کے لیے آئے ہو. ہم تمہارا جواب دیں گے، ہم بھی جادوگروں کو بلائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا بلا لو. فحشر السحرہ، مدائن سے بلائے گئے. مدائن سے بلائے اس نے. ساحروں کو بلایا، جادوگروں کو، میجیشینز کو بلایا. مدائن کے مشہور تھے جادوگر. توجہ. اور پھر طے ہو گیا دن، موعدہم یوم الزینہ، قرآن کے الفاظ. جمعے کا دن طے ہوا مقابلے کا. دربار فرعون میں سارے جادوگر آ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے. وہ اپنے ہاتھوں میں اپنی لاٹھیاں، اپنے ڈنڈے، عصا، اپنی اسٹکس لیے ہوئے ہیں اور رسیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. ادھر حضرت موسیٰ و ہارون، بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کی چھوٹی حجتیں، اللہ کے چھوٹے ولی. ہاتھ میں حضرت موسیٰ کے عصا ہے ان کا، جو ایک معجزہ تھا. بھائی توجہ، ذہن پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اب اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا. فرعون نے ہری جھنڈی دکھائی کہ ہاں بسم اللہ کرو. بھائی وہ بسم اللہ اس نے کہا ہوگا، اس نے بسمی کہا ہوگا، میرے نام سے تم لوگ شروع کرو. مقابلہ شروع ہونے کے لیے تو پھر انہوں نے کہا، ساحروں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ پہلے اپنے کرتب دکھائیں یا تم پہلے اپنا جادو دکھاؤ گے. موسیٰ نے کہا بل انتم ملقون، تم پہلے اپنے کرتب، اپنے جادو، اپنے سحر کو دکھا لو. جس کو اپنے کمالات پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو اظہار کا موقع پہلے دیتا ہے. تم لوگ اپنے جادو دکھا لو. اور قرآن بیان کر رہا ہے کہ ساحروں نے اپنے ڈنڈے ڈالنا شروع کیے، اپنی رسیاں ڈالنا شروع کی. وہ اژدہے، وہ سانپ، وہ اسنیکس بنتے چلے گئے، چھوٹے بڑے. اور جب وہ سارے ڈنڈے اور ہزاروں اپنے ڈنڈے اور اپنی رسیاں ڈال چکے، ہبالو اسی قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ سارے اژدہے بن گئے اور ایک دربار فرعون میں بحر مواج کی طرح، پانی کی لہروں کی طرح سانپ جو ہیں وہ لہریں لینے لگے. اور ایک عجب ہیبت کا منظر تیار ہوا. اور ادھر وہی آئی حضرت موسیٰ کے پاس. یا موسیٰ الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. اے موسیٰ، جو تمہارے ہاتھ میں داہنے جو لاٹھی ہے، تمہاری جو عصا ہے، اسے ڈال دو. یہ اژدہا بن جائے گا اور ان کے سارے ساحروں کے کرتبوں اور جادوؤں کو ایک ایک کر کے ہڑپ کر لے جائے گا، نگل لے گا، کھا جائے گا. حضرت موسیٰ نے فَأَلْقَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. قرآن ہی کے الفاظ ہیں. موسیٰ نے اپنے عصا کو ڈالا تو وہ ایک صاف ستھرا کھلا بڑا سا اژدہا، سب سے بڑا ایک سانپ وہ بن کے لہریں لینے لگا. اور وہ ساحروں کے چھوٹے چھوٹے کرتبوں اور سانپوں کو ایک ایک کر کے نگلتا گیا، یہاں تک کہ جو اژدہا عصائے موسیٰ سے بنا تھا، جب وہ سارے سانپوں کو نگل گیا، دربار میں ایک دہشت کا ماحول ہے. ساحر بھی بڑی حیرت میں ہیں. جب ساحروں نے یہ کمال موسیٰ دیکھا تو ایک بار بے اختیار سجدے میں گرے. فَأُلْقِيَ
السحرۃ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین. رب موسیٰ و ہارون قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے ساحر بے اختیار سجدے میں گرے. کس کا سجدہ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کا آمنت برب العالمین. میں رب البھائی ضائع نہ جائے. میں یہاں پر ایک آپ کے تشیع کے بنیادی عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں بیچ میں کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سارے کے سارے ساحر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور فوراً سجدے میں کہا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لائے. مگر یہیں پر ان کا کلمہ رکا نہیں. ابھی آخری مجمع تک توجہ چاہتا ہوں. لوگ ہمیں کلمے کا تانا دیتے ہیں کہ کلمہ بدل دیا. میرے ساتھ ہوں تو آگے بڑھوں. لوگ ہمیں کلمے کا تانا دیتے ہیں کہ کلمہ بدل دیا, کلمے میں اضافہ کر دیا. ساحر کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پہ لائے ایمان. یہاں پہ ٹھہرے نہیں. اگر سجدے میں اتنا کہہ کے ٹھہر جاتے, پلیز بہت انٹیلیجنٹ بات آپ کے ذہن میں منتقل کر رہا ہوں, اگر ساحر جادوگر دربار فرعون میں اتنا کہہ کے ٹھہر جاتے کہ آمنا برب العالمین, تو کل فرعون اسے ٹویسٹ کر دیتا اور کہتا کہ ہم ہی تو رب العالمین ہیں, یہ میرا سجدہ ہو رہا تھا. بڑی توجہ. تو ساحروں نے کیا کہا؟ آگے بڑھایا آمنا برب العالمین. اے فرعون غلط فہمی میں نہ پڑ. کون رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون. ذرا سا توجہ فرمائے. اے فرعون تو نہیں, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب گھما سکے تو گھما, اس لیے کہ جو تو اپنے کو رب کہتا ہے اور موسیٰ ہارون تو تجھے مانتے نہیں ہے, اور جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے وہ تو نہیں ہے. بھئی ایک جملہ سماعتوں کا امتحان, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رب العالمین کہہ کے موسیٰ اور ہارون کی طرف, موسیٰ اور ہارون کی طرف جادوگروں نے نسبت دی اللہ کے دو نمائندوں کی طرف. توجہ, دو نمائندوں کی طرف. ہائے ہائے, اللہ کے دو نمائندوں کی طرف نسبت دی. ایک رسول خدا ہے, ایک وسیع وزیر رسول ہے. میں کہاں ہے آپ؟ یا میں نہیں کہہ پا رہا ہوں یا آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آمنا برب العالمین پہ کیوں ٹھہرے؟ کیوں نہیں ٹھہرے؟ رب موسیٰ و ہارون نسبت دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خالی رب العالمین کہا جائے تو امکان شرک ہے. ہائے ہائے, اب بھی نہیں غور کیا. اگر خالی رب العالمین کہا جائے تو امکان شرک ہے, مگر جب معتبر نسبتوں سے جوڑا جائے, معتبر نسبتوں سے جوڑا جائے تو شرک نہیں, توحید اور مضبوط ہو جاتی ہے. توجہ کا طالب ہوں. تو اب ان ساحروں کو اللہ نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ اللہ کے دو نمائندوں سے نسبت دی ہے. ایک رسول خدا ہے, ایک وزیر رسول خدا ہے. اب ہم سے نہ کہو کہ کیوں کلمہ آگے بڑھا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی قرآن بتا رہا ہے کہ الوہیت کے کلمے کے ساتھ بھائی رسالت کا کلمہ پڑھو اور وزیر رسول کا بھی کلمہ پڑھو. ایک صلوات بر محمد و آل محمد پر. ایک مل جل کے صلوات سے ہمت افزائی فرما دیں. یعنی اگر معتبر نسبتیں دے دی جائیں تو توحید جو ہے اور محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ خالی رب العالمین کہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کہا, مگر جس سے چل رہی ہے مشرک کی, موسیٰ سے مقابلہ چل رہا ہے فرعون کا,
تو وہ کہاں کہہ سکتا ہے کہ رب موسیٰ و ہارون میں ہوں؟ اگر موسیٰ نے مانا ہوتا تو یہ مقابلہ کہے گا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی اگر اللہ کا کلمہ پڑھا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی شرک کا امکان ہو جائے۔ جب مضبوط نسبتوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، محترم معتبر لوگوں سے نسبت دی جاتی ہے تو توحید مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ساحر سجدے میں گرے، بھائی توجہ کا طالب ہو، نہیں اب بھی وہ لیول نہیں آیا ہے، ذرا سا اور میرے ساتھ رہیں۔ ایک طرف ساحر سجدے میں گرے، فرعون بھی پریشان ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ عصائے موسیٰ اژدہا بن کے سارے ان کے سانپوں کو نگل کے پھنکار رہا ہے۔ دربار فرعون میں ایک ہیبت کا منظر ہے، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب پھر قرآن سے پوچھئے کہ آگے کیا ہوا؟ توجہ، جیسے ہی موسیٰ کے آثار سے اژدہا بنا اور اژدہا نگل گیا، اب پھر آواز خدا وہی آئی کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو اٹھا لو۔ توجہ، میں سوچنے کا موقع دے رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جائیں، میں فکروں کو زنجیر نہیں پہناتا، کم سے کم آگے نہیں تو میرے ساتھ رہیں۔ آواز آئی، وہی آئی خداوند عالم کی، اے موسیٰ اپنے اس اژدہے کو، یہ جو تمہارا عصا ہے اسے اٹھا لو۔ بھائی ہیبت موسیٰ ضرب المثل ہے نا، مثال دی جاتی ہے ہیبت موسیٰ۔ اٹھا کے دیکھو واقعہ کیا ہے، قرآن میں بھی ہے۔ موسیٰ گھبرائے، اتنا ڈرے کہ قرآن نے خود اللہ نے وہاں پر ایک جملہ سورہ طٰہٰ میں کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں بڑا خوف محسوس کیا، پھر وہی آئی، اے موسیٰ اپنے عصا کو اٹھا لو۔ مسلسل ہاٹ لائن پہ پیغام جاری ہے، بے توجہ، ادھر سے مسلسل پیغام وہی آ رہی ہے، اے موسیٰ اپنے عصا کو اٹھا لو۔ موسیٰ کو خائف دیکھ کے پھر اللہ نے ایک ذرا سا تسلی دی، اٹھا لو، ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اسے اٹھا کے دیکھو، اس اژدہے کو اس کی اصلی پرانی شکل یعنی تمہارے عصا کی شکل پہ ہم بدلے دے رہے ہیں۔ ارے بھائی میرا موضوع ہے ذہن میں کہ نہیں ہے؟ میں کیا ڈیفائن کرنے چلا ہوں؟ بھائی ہے توجہ، ادھر دیکھیں توجہ۔ اے موسیٰ اسے اٹھا لو، خوف محسوس ہوا، پھر اللہ نے ذمہ داری لی، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اے موسیٰ اسے اٹھا لو، ہم اس کی گھبراؤ نہیں، سانپ دیکھ کر شکل بدل گئی ہے، گھبراؤ نہیں۔ میں کیا سن رہے ہیں آپ؟ موسیٰ اسے اٹھا لو، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو ابھی اس کی شکل اول جو اس کی پریویس فیگر اور شکل تھی، جو تمہارا عصا تھا، ابھی بدلے دے رہے، اٹھا کے تو دیکھو۔ موسیٰ گھبرا گئے، بڑے خائف ہوئے، ڈر رہے تھے، اور پھر اللہ نے کہا کہ اٹھاؤ، لا يخاف لدي المرسلون، اے موسیٰ ہمارے رسول ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ بھائی پڑھ دے صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھائی بس ذرا سا 2-4 منٹ کی زحمتیں اور ہیں، میں نے بات اپنی ختم کی ہے لیکن ذرا سا روکوں گا یہاں پر کہ اللہ کہہ رہا اٹھا لو، لا یخاف لدی المرسلون، ہمارے رسول ڈرتے نہیں ہیں۔ حکم خدا تھا، کلیم خدا ہے، نمائندہ خدا ہے، مسلسل اللہ ذمہ داریاں لے رہا ہے، سب کچھ اطمینان دلانے کے بعد ارے فرشتہ بار بار آ رہا ہے، اللہ ذمہ داری لے رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے بالاتفاق کہ موسیٰ نے اپنے ہی عصا کی جو شکل بدلی ہوئی دیکھی تو اتنا ڈرے کہ اٹھایا تو مگر دامن آبا کے سہارے سے جھک کے اٹھایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب چھوٹا ولی کبھی دیکھتا ہے، ہائے ہائے ہائے، میں لے آیا آپ کو، جب چھوٹا ولی ہوتا ہے، جب کوئی شے اپنی شکل ظاہری کو بدل دیتی ہے
ہائے ہائے اب بھی ذہن میں نہیں آئی بات. جب کوئی شکل اپنے روپ کو بدل دیتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت باطنی پہ نظر نہیں ہے. نہ حقیقت عصا کے عالم ہیں, نہ حقیقت اسلحہ, نہ حقیقت اژدہا و سانپ کے عالم ہیں. بھائی اپنی ہی عصا نے جو شکل ظاہری بدلی تو ہیبت موسیٰ لرزہ بر اندام, اور موسیٰ گھبرا گئے. دامن ابا کے سہارے سے ہر ذمہ داری لینے کے بعد بھی گھبرا کے ڈر کے اٹھایا. اے اہل بیت اور علی کے غلاموں, یہ بھائی جملہ پہلے سن لے, یہ موسیٰ کا عالم شباب ہے, بچپنا نہیں ہے. بھائی ہے توجہ کہ نہیں ہے؟ یہ موسیٰ کا عالم شباب ہے, یہ عالم طفلی اور بچپنا نہیں ہے. یہ جوانی میں دربار فرعون میں کھڑے ہیں, یہ بچپنے کے گہوارے میں نہیں ہیں. اب بھی نہیں پہنچے آپ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا ولی شکل بدلے تو دیکھ کے اپنے سامنے بدلنے پر بھی گھبرا جاتا ہے, اور جب بڑا ولی ہوتا ہے تو ابھی عین اللہ آنکھیں کھلی بھی نہیں ہیں. اے محرمان الفاظ ذرا سی توجہ چاہیے, ابھی تو عین اللہ آنکھیں کھلی بھی نہیں ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو عین اللہ آنکھیں کھلی بھی نہیں ہیں. ادھر سے بھائی توجہ, ادھر سے اژدہا چھوڑا گیا. کیا کہہ کے بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بچپنا ہے علی کا, گہوارے میں ہیں, ابھی تو 3 دن بھی نہیں ہوئے ہیں, ابھی نہ آنکھیں کھلی ہیں. ابو جہل آیا اور کہتا ہے کہ ہم اپنی رسم پارینہ جاہلیت کے اعتبار سے ہم اپنے بتوں کے قدموں کی خاک سرمہ چشم عقیدت سمجھ کے اس بچے کی آنکھوں میں بھی دستور کے مطابق لگائیں گے. ابو طالب نے کہا ہاں کیوں نہیں, بسم اللہ. بھائی کیا بھروسہ اور کیا اعتبار ہے. آپ مسلمان ہو کے بھی اپنے نومولود بچے کے ساتھ, مسلمان ہو کے بھی آپ اپنے نومولود بچے کے ساتھ یہ نہ ہونے دیں گے. کیا اعتبار ابو طالب ہے اپنی اولاد کے اوپر. کہتے ہیں ہاں ابو جہل جا کے دیکھ, ادھر سے وہ خاک لے کے چٹکی لے کے علی کے یعنی وجہ اللہ کے قریب چلا, ادھر سے دست ید اللہ ہی میں حرکت ہوئی, اور رخسار جہالت پہ وہ چماچائے ید اللہ ہی پڑھا کہ آج تک جہالت کی نسلوں کا منہ ٹیڑھا ہے علی کے آگے. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ایک اور معیار ہے ہمارا. بڑے غور سے سنے گا جوانوں, ان کا ہم ایک اژدہا جو ہم نے پالا ہے ہم اسے لا کے چھوڑیں گے, اور وہ ہمارے دستور کے مطابق میزان الولد ہے, یعنی اولاد کے صحیح اور غلط ہونے کا ترازو اور میزان ہے, معیار ہے, معیار الولد ہے. اگر ڈس لے تو ہم میں سے نہیں ہے, غلط طریقے سے پیدا ہوا ہے, اور اگر چھوڑ دے تو ٹھیک ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابو طالب سے کہا ہم اسے چھوڑیں گے. فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں. کیا ارے بھائی خیبر شکن کی ماں ہے نا, ماں باپ دیکھ رہے ہیں. توجہ, ادھر سے ابو جہل نے اژدہا چھوڑا, ادھر سے پھر ید اللہ کو حرکت ہوئی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھیں کھلی نہیں ہے مگر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عین اللہ ہی قوت سے دیکھ رہا ہے. ادھر اژدہا آگے بڑھا. اب آپ نے دیکھا کہ ادھر
چھوٹا ولی ہے، اللہ ذمہ داری لے رہا ہے، فرشتہ بار بار آ کے کہہ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ ذمہ داری بھی لے رہا ہے، تانا بھی دے رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے وہی بھیج کر کے ہم بدل دیں گے، مگر چھوٹا ولی گھبرا جاتا ہے۔ بھائی بقول تمہارے آل محمد سے فرشتوں کا کیا تعلق؟ تو یہی مان لو کہ موسیٰ کے پاس فرشتہ آ کے ذمہ داری لے تب بھی گھبرا جائیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی نے کلہ اشدر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بھئی یہاں تک آپ نے سنا، اب آپ نے غور فرمایا کہ علی اس لیے مسکرا رہے تھے کہ ہاں تمہارا معیار الولد ہے نا، بھئی صحیح حلال اور حرام کا فرق کرو گے یہیں سے کہ کون سی اولاد حلالی ہے کون غیر حلالی۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب بھائی توجہ، علی نے اسے 2 ٹکڑے کر کے یہ بتا دیا کہ اب تک کہ یہ معیار الولد تھا، آج سے میں معیار الولد ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ مل جل کے ایک بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے میں معیار الولد ہوں، آج سے میری محبت معیار الولد ہے۔ بس عزیز و زحمت تمام۔ تو چھوٹا ولی جو ہے وہ مادہ شکل بدل دے تو گھبرا جاتا ہے، کیونکہ شاہد حقیقت اشیاء نہیں ہے۔ بڑا ولی آنکھیں بند بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ تمام مادی حجابات کے ساتھ اب بھی تو آنکھیں بند ہیں، ایک اور حجاب، مگر حجابات اس کی نظر حقیقت میں کوئی فرق نہیں ڈالنے والے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا بڑا ولی ہے، حقائق اشیاء کا عالم ہے، حقائق کائنات کا عالم ہے۔ بھئی یہی سبب ہے کہ یہ کائنات ان سے 1000 بھیس بدلے، یہ کسی سے فریب نہیں کھاتے، لہذا ان کے کسی بھی اقدام کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دھوکہ کھا گئے، نہیں، ہر شے کی حقیقت کو جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ کون قتل کرے گا، کیسے کرے گا، کب کرے گا۔ بڑی مشکل ہے جناب علی، ہمیں بتا دیا جائے کہ آج آپ کا باہر کوئی معتبر ترین کچھ لوگ اپنے اندازے سے کہہ دیں کہ آج آپ کا فلاں فلاں روڈ کے فلاں فلاں موڑ کے اوپر تنہائی میں قتل ہوگا، تو ہم کبھی نہ جائیں گے ادھر۔ یہی تو کمالات اہل بیت ہیں کہ ہر شے کا علم ہے مگر مشیت اللہ کے تابع، بلکہ یہ کہیں کہ ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، تو کیوں نہیں آپ کہنے دیتے کہ یہ زندہ رہتے ہیں اپنے اختیار سے، مرتے ہیں اپنے اختیار سے، کیونکہ عین اختیار اللہ ہے، عین قدرت اللہ ہے۔ ان کے مصائب جو ہیں وہ ان کی مجبوری نہیں ہے، ان کے مصائب ان کی مظلومی ہے۔ بس زحمتیں تمام کر دیں عزیزو، ان کے مصائب ان کی مجبوری نہیں ہے، ان کے مصائب ان کی مظلومیت ہیں۔ یہی تو سن کے رونا آتا ہے کہ ہر شے پہ قدرت ہے مگر کبھی قدرت کا ناجائز استعمال نہیں کیا ہے، ہمیشہ مخالف کی قوت کی سطح اور معیار پہ گر کے مقابلہ کیا ہے، ورنہ اگر اپنے معیار سے مقابلہ کرتے تو جب چاہتے دفتر عالم الٹ دیتے، اور جب اللہ کا حکم تھا تو پھر غضب الہی کا مظہر بن کے آئے ہیں، اور جب اللہ کی مشیت ہے تو رحمت خدا کا مظہر ہے۔ خنجر چل رہا ہے مگر بد دعا نہیں ہے، تازیانے پڑھ رہے ہیں مگر شکر کے سجدے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں مگر کوئی تہریوں پہ بل نہیں ہے، بلکہ شکر خدا ادا کر رہے ہیں۔ ہم مظلوم ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں عزیزو۔ یہی سبب ہے کہ جب آخری وقت حسین کا بالکل جب کوئی نہ رہ گیا اور حسین نے جریدہ عالم پہ اپنے اختیار کو کہ ہم اللہ کے ولی مطلق ہیں، ہم قدرت اللہ کا مظہر ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے عین اپنی شہادت سے پہلے اسے درج کرایا ہے کہ کوئی واقعہ کربلا کو ہماری مجبوری نہ سمجھ لے، ہماری ناتوانی نہ سمجھ لے، ہماری کمزوری نہ سمجھ لے، یہ واقعہ کربلا بھی ہمارے ہی اختیار کے دائرے میں ہے، ہماری شہادت، ہمارے مصائب ہمارے اختیار کے دائرے میں ہیں، ہم نہ چاہتے تو نہ پڑتے یہ مصیبت،
مصیبتیں، ہم نے قبول کی ہیں یہ مصیبتیں بڑے مقاصد کے لیے، اللہ کی مشیت اور توحید کی حفاظت کے لیے۔ یہی سبب ہے کہ جب کوئی نہ رہ گیا، جب مقتل میں لاشیں بکھرے پڑے ہوئے ہیں، بظاہر تو حسین بہت کمزور ہو گئے ہیں نا، بظاہر اگر تقاضائے بشریت دیکھیں تو کمر جھک گئی ہے، عباس توڑ گئے ہیں، آنکھوں کا نور جا چکا ہے، اکبر لے گئے ہیں، دل شکستہ ہے، اصغر کو دفن کرنے کے بعد اون و محمد کے لاشیں اٹھا کے بہن سے شرمندہ ہیں، قاسم کی لاش، قاسم زندگی میں پامال ہو گئے ہیں، اب حسین میں جان ہی کہاں رہی ہے، عباس بازو ٹوٹ چکے ہیں، اب کچھ تو نہیں رہ گیا ہے، نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ ایک طرف تو بے کسی یہ ہے کہ ایک بار کہتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ، اے میدان شجاعت کے شہ سواروں، اے میدان جنگ کے شیرو، ما لکم یدعوکم امامکم فلا تجیبونہ، اے میرے شیروں، میرے جانثاروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے اور تم آواز نہیں دیتے، لبیک نہیں کہتے۔ شہداء کے کٹے ہوئے تنوں سے گلوں سے آواز آئی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، اے محمد کے فرزند، اب بھی ہم حاضر ہیں، اگر حکم ولی ہو، اگر حکم قدرت اللہ ہو تو کٹی گردنوں سے تلواریں لے کے کھڑے ہو کے اب بھی نصرت کر سکتے ہیں۔ لاشوں نے پھڑک کے پکار کے یہ بتا دیا کہ راہ خدا میں قتل ہونے والے مردہ نہیں ہوتے ہیں، اور حسین نے ارے لاشوں سے بلوا کے دکھوا دیا کہ ہم مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں، ورنہ ہمارے قدموں پہ گلا کٹانے والے بھی ان کی لاشوں میں اتنی قدرت ہوتی ہے کہ گفتگو کریں اور کھڑے ہو کے نصرت کر سکتے ہیں۔ یہ سب مظلومیت دکھانے کے بعد ایک بار حسین میدان کربلا میں عین اپنی شہادت سے پہلے آئے، ایک عجب انداز اختیار کیا، عمر ابن سعد سے بڑھ کے کہا، اے عمر ابن سعد، بس مجلس چند منٹ میں تمام ہے عزیزو، اے عمر ابن سعد ذرا اپنے لشکر کو خاموش کر دے، اس لیے کہ یہ غریب الوطن کچھ کہنا چاہ رہا ہے، میں کچھ اتمام حجت کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمر ابن سعد دشمن نہیں تھے یہ لوگ، بلکہ یہ کوئی لالچ میں آیا تھا اور کوئی واقعاً دشمن تھا۔ عمر ابن سعد دنیا کی تمام اتنا ذلیل ہو گیا تھا، اتنا شیطان ہو گیا تھا کہ تیر اول اسی نے چلایا تھا، ورنہ دربار ابن زیاد میں ایکسکیوزز کر چکا تھا، بہانے تلاش کر رہا تھا، مگر ملک رائے کی حکومت کو ترجیح دی قتل حسین کو، کوئی کچھ نہ سمجھا۔ وہ اس کمبخت سے حسین نے کچھ توقع رکھتے ہوئے پھر کہا کہ لشکر کو خاموش کر دے، کہنے لگا اے فرزند رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ فوجوں کے زمزمے، یہ اسلحوں کی آوازیں، یہ جانوروں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹیں میرے قابو میں کہاں ہے کہ میں لاکھوں کے مجمع کو خاموش کروں۔ حسین نے کہا میں جانتا ہوں تیری قدرت میں نہیں ہے، فقط میں یہ تجھے دکھانا چاہ رہا تھا کہ میرا اختیار کیا ہے اور تیری بے بسی کیا ہے۔ یہ کہہ کے کربلا کی تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کے ولی مطلق نے ایک بار اپنے پپڑیائے ہوئے ہونٹوں کے اوپر انگلی رکھی، فقط اشارہ کیا تھا تو کربلا کے میدان میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ جو گھوڑا اپنے گردن کو اٹھائے تھا اٹھائے رہ گیا، جو ٹاپ اٹھائے تھا اٹھائے رہ گیا، جو جس حرکت میں تھا ویسے ہی ہو گیا۔ ہر طرف جب سناٹا ہو گیا، حسین نے کہا دیکھ میرا اقتدار۔ پھر حسین نے کہا اے لوگو، ایوہ الناس لماذا تقتلونی، مجھے یہ بتا دو کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، مجھے کس لیے مارنا چاہتے ہو۔ کوئی آواز نہ آئی لشکر جفاکار سے۔ پھر حسین نے اتمام حجت شروع کیا، ام علی دین بدلتہ، کیا میں نے دین بدل دیا ہے تمہارا اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو۔ کوئی آواز نہ آئی، ام علی شریعت غیرتها، کیا ہم نے شریعت کو بدل دیا، تغییر کر دیا۔ کوئی آواز نہ آئی، ام علی حق ترکتہ، کیا ہم نے کسی کا کوئی حق مارا، غصب کر لیا، اس جرم میں مارنا چاہ رہے ہو۔ یہ حسین اپنے جان کے پیاسوں اور دشمنوں سے، قاتلوں سے قبل شہادت یہ اعتراف بے گناہی لے کر تاریخ میں درج کروانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی منافق مجھے باغی نہ لکھے، اس لیے کہ کسی کو جرم بتانا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں قاتل کے ڈال کے میں بے عیبی کا لے رہا ہوں اقرار۔ جب کوئی آواز نہ
آئی تو تمام مجمع نے ایک جواب دیا کہ لا واللہ یبن رسول اللہ، اے محمد کے لال، اس میں سے کوئی آپ کا جرم نہیں ہے، کوئی آپ کی خطا نہیں ہے۔ پھر حسین نے کہا فلماذا تقتلونی، پھر مجھے یہ تو بتا دو کہ مجھے کس لیے تم قتل کرنا چاہتے ہو۔ اب مجمع سے آواز آئی حسین یا حسین ھذا بغضا لابیک، اے حسین یہ آپ کے باپ کا بغض کا بدلہ آپ سے لیا جا رہا ہے۔ بس سنو گے عزادارو، حسین نے قبضہ شمشیر پہ یہ سن کے ہاتھ رکھا۔ اب تک کہ حسین نے حملہ نہیں کیا تھا کسی کے اوپر، اب تک حملہ نہیں کیا تھا، فقط دفاع کر رہے تھے، فقط لاشوں کو لانے میں اگر ضرورت پڑی تو تلوار کہیں کہیں چلی ہے۔ اب تک حسین نے حملہ اس لیے نہیں کیا کہ اب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے تھے حسین کی نظر میں، لہذا حسین نے کبھی حملہ نہیں کیا، مگر جیسے ہی بغض علی کا اعلان سنا، حسین نے تلوار نکال کے کہا کہ جو علی کے بغض کا اعلان کرے اس سے ہماری ملت الگ ہے، اس سے ہمارا دین الگ ہے، لہذا اب جائز ہے کہ تم کو تلوار کا مزہ چکھاؤں۔ لہذا وہ مظلوم، ارے وہ 71 لاشیں اٹھانے والا بوڑھا، ارے جس کی کمر بھی جھکی مگر قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھے حسین نے حملہ کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین نے ایسا حملہ کیا جیسے شیر غضبناک اپنے شکار کے اوپر ٹوٹتا ہے۔ کبھی میمنے پہ حملہ کرتے تھے، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے تھے، کبھی میمنے کو میسرے پہ الٹ دیتے تھے، کبھی میسرے کو میمنے پہ الٹ دیتے تھے، کبھی قلب لشکر میں گھس جاتے تھے۔ ایک بار جنگ کرتے کرتے فرات کے کنارے سے جو گزرے تو عباس کے لاشے پہ نظر پڑی، اے بھیا ارے بہت شرمندہ ہے تیرا بھائی، تجھے اجازت جنگ نہ دی، اب ذرا بوڑھے بھائی کی بھی جنگ دیکھ لے میرے شیر۔ عزادارو ایسے حملے کر رہے تھے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین قابو میں نہیں تھے، اور کیا کہہ کے حملے کرتے تھے سنیں گے عزادارو، کہ کیا کہہ کے جب حملہ کرتے تھے تو کہتے تھے کہ تم نے میرے عباس کو مارا ہے، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے اون و محمد و قاسم کو مارا، تم نے میرے بچے اصغر کو مارا ہے، لو اپنا مزہ چکھو، حسین کو مجبور نہ سمجھنا، یہ میری مظلومیت ہے۔ ہر طرف سے آوازیں، ہاتھ بلند، الامان الحفیظ ابن رسول اللہ، اے محمد کے لال پناہ چاہیے، اے محمد کے لال حفاظت چاہیے، اے محمد کے لال معافی چاہیے، مگر حسین تھے کہ حملے پہ حملے کر رہے تھے۔ پھر حمید مسلم کی روایت ہے کہ اتنا شدید حملہ اور ایسے فوجیں بھاگ رہی تھی کہ کوفے کی دیوار سے فوجیں ٹکرا رہی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ حسین کا عصر عاشور کا حملہ بڑا عجیب تھا۔ اس سے پہلے علی کی شجاعت کی مثالیں عرب میں دی جاتی تھی، مگر حسین کے عصر عاشور کے حملے کے بعد عرب میں حسین کی شجاعت کی مثال دی جاتی تھی۔ بس عزادارو مجلس تمام ہے، ارے ہر طرف سے حسین حملے کر رہے تھے، غیظ و غضب میں تھا علی کا لال کہ ایک بار آسمان سے آواز آئی ندائے غیب، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایماندارو اپنے وعدے کو پورا کرو۔ آواز قدرت تھی، اے حسین اپنا وعدہ پورا کرو، کربلا میں شجاعت دکھانے نہیں آئے ہو میرے حسین۔ بس جیسے ہی ندائے خدا سنی، ارے ذوالفقار کو نیام میں رکھا، پشت فرس پہ ارے شاہ عرش نشی راکب دوش رسول عرش زی پہ بیٹھ کے سر جھکا کے ڈگمگانے لگا۔ ارے مجمع بھاگا ہوا واپس آیا، ارے کسی نے تیر مارے، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تلواریں ماری، ارے جو دور تھا اس نے پتھر مارے، ایک پتھر پیشانی اقدس پہ آ کے لگا، خون کا فوارہ نکلا، تلواروں کے حملے ہو رہے ہیں، حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ ایک طرف سے نیزوں سے جب حملہ ہوتا ہے اور جب ایک طرف جھکنا شروع کرتے ہیں تو دوسری طرف سے نیزوں سے سنبھال دیا جاتا ہے، کبھی ادھر جھکے تو سنبھال دیا گیا، کبھی ادھر گرے تو سنبھال دیا گیا۔ حسین اسی اسنا میں کہ کمی گاہ سے سنان ابن انس نے ایک نیزہ پہلو حسین پہ مارا۔ عزادارو ارے عرش زی سے فرش زمین پہ جس میں اتھر آیا، مگر میں نے غلط کہا۔ مجلس تمام
میں نے غلط کہا، ارے وہ زی سے زمین پہ کب آیا؟ ارے لاشا تیروں پہ معلق زیارت ناہیہ میں، ارے وارث حسین نے سلام کہا، ارے سلام اس جسم زخمی پر جو نہ زی پر تھا نہ زمین پر تھا۔ جی میں فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، پروردگارہ ہم کو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اے پالنے والے، بحرمت شہادت سید الشہداء، بحرمت خون شہداء اور خون حسین، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، بالخصوص مولانا رفیق نقوی صاحب کو جلد از جلد شفا عاجل عنایت فرما۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب، اور اس مجلس عزائے اہل بیت اطہار کا ثواب آپ پہلے تلاوت فرمائیں، پھر ہم ناموں کو پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی